अस्सलाम नाज़रीन, इनसाइड न्यूज़ इब्राहिम राजा शो के साथ मैं हूं नूर फातिमा। नाज़रीन, आज हम आपके साथ 4 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ शेयर करेंगे। इससे पहले हम आपको कहेंगे कि फायरवॉल को हटाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि पाकिस्तान के सबसे बड़े और मकबूल लीडर इमरान खान साहब के मुतालिक हक़ाइक़ आप तक बर वक्त पहुँच सकें। और हाँ, नए आने वाले सब्सक्राइबर्स अपना नाम लाजमी मेंशन करें ताकि अगली आने वाली वीडियो में उनका नाम लिया जा सके। हमारी पिछली वीडियो पर हमें मिनाहिल, इकबाल, सन्ना, सद्दफ, सफदर, मोहिद, जोहा और अली अब्बास ने सब्सक्राइब किया है। हम उन्हें खुशामदीद कहते हैं। अब आते हैं आज की 4 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ की जानिब। आज की पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ एक हॉस्पिटल में पीटीआई के 15 शहदा के मुतालिक है। इस मामले पर क्या बहुत बड़ा और इंतहाई तकलीफ दे किस्म का इंकशाफ आज सामने आया है। इस इंकशाफ के मुतालिक आपको मुख्तसरन बताएंगे। इस पूरी सूरत हाल में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, 2 ताकतवर शख्सियात और पाकिस्तान के सबसे बड़े और मकबूल लीडर इमरान खान साहब के मुतालिक क्या अहम तरीन खबर आई है, ये ब्रेकिंग न्यूज़ आपके साथ शेयर करेंगे। आज की दूसरी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, GHQ के एक नुमाइंदे 98 सेकंड के एक हैरान कुन वीडियो क्लिप। इस पूरी सूरत हाल में शहबाज शरीफ ने एक और भयानक एडवेंचर किया और इस एडवेंचर के जवाब में फौज के एक जवान ने क्या जवाब दिया और इस सूरत हाल में क्या CCTV फुटेज आई है, ये भी आपको दिखाएंगे। आज की तीसरी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, इमरान खान साहब को रिहाई के लिए की गई एक और ऑफर के मुतालिक। इस ऑफर में इमरान खान साहब के सामने 3 ऑप्शंस रखे गए हैं। ये तीनों ऑप्शंस क्या थे और इमरान खान साहब ने इन ऑप्शंस पर क्या रद्द-ए-अमल दिया। इसके बाद इमरान खान साहब पर जानलेवा इकदाम के हवाले से क्या बहुत बड़ी साजिश की गई और साजिश के 3 किरदार कौन हैं, साजिश के मुतालिक एक अहम खबर आपके सामने रखेंगे। आज की चौथी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, इमरान खान साहब की रिहाई और आलमी पार्लियामेंट ने साने डीचो के खिलाफ करारदाद एक बड़ी शख्सियत के एहसासों को जब्त होने और आलमी पाबंदियों के मुतालिक है। और अब अमेरिका के व्हाइट हाउस से क्या अहम तरीन खबर आई है, ये खबर भी आपके सामने रखेंगे। देखे नूर, चंद जर्नैलों और दीगर फौजी अफसरान को धमकाने, बंदूकों का रुख उनकी जानिब करने, इस मामले पर आलमी मीडिया की एक तहलका खेज रिपोर्ट PTI के शोधा के मुतल्लिक आज सामने आने वाले 4 नए और दिलखराश वीडियो क्लिप्स आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, एक बहुत बड़े सरेंडर और पाकिस्तान के सबसे बड़े और सबसे मकबूल लीडर इमरान खान साहब के मुतल्लिक 4 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले आपको जर्नैलों पर बंदूक तानने के मुतल्लिक BBC की एक तहलका खेज खबर से आगाह करते हैं। ये खबर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर एस्टैब्लिशमेंट और इमरान खान साहब से जुड़ी हुई है। किन जर्नैलों के ऊपर बंदूकें तानी गई और इसकी वजह क्या थी, इस खबर के 3 नुकात मुख्तसरन आपके ये सामने रखते हैं। अब BBC की ये जो खबर है, इसके पहले नुक्ते में एक फौजी ऑफिसर की अहलिया के मुतल्लिक एक बहुत दर्दनाक और गैर मामूली नोयत का इंकशाफ किया गया। इस फौजी ऑफिसर की अहलिया ने BBC को यह बताया कि मैं वो लम्हा कभी नहीं भूल सकती जब वर्दी पहने हुए एक नौजवान जो है ये मेरे बेगुनाह शोहर पर बंदूक ताने खड़े थे। उसके बाद इन्होंने कहा कि कोई गैर जुल्म करे तो दुख नहीं होता, ये तो अपने थे, इसलिए हमें बहुत ज्यादा अफसोस हुआ, हमें बहुत ज्यादा इस बात का रंज है। और ये जो खातून है ये एक फौजी ऑफिसर की अहलिया है और उस वक्त उन्होंने किसी दबाव की वजह से अपना नाम नहीं बताया। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि आधी रात को कुछ फौजी जवानों ने हमारे घर के ऊपर छापा मारा और फिर एक फौजी जवान ने मेरे जो शोहर हैं जो कि एक आला साबिक फौजी ऑफिसर थे उनके ऊपर बंदूक तान ली। लेकिन उसके बाद BBC की इस खबर के दूसरे नुक्ते में इससे भी ज्यादा दिलखराश इंकशाफ किया गया। इस इंकशाफ में यह बताया गया कि साबिक फौजी अफसरान और इनके अहले खाना में गुज़िश्ता 2 बरसों के दौरान यानी रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद से खौफो हिरास इतना बढ़ चुका है कि अब वो मीडिया पर बात करने से कतराते हैं। लेकिन उसके बाद एक बहुत तकलीफदेह वाकया इसी रिपोर्ट में बयान किया गया। अपने व्यूअर से कहेंगे कि ये जो स्टोरी BBC की हम उनके साथ शेयर करने जा रहे हैं, इस पर कमेंट करके अपनी आरा का इजहार भी करें। अब इस खबर के तीसरे नुक्ते में यह कहा गया कि ये खातून नहीं चाहती कि उनके शोहर का नाम लिखा जाए। उनका दावा है कि उनके शोहर ऐसे साबिक फौजी अफसर हैं जिन्हें मेन स्ट्रीम और सोशल मीडिया पर साबिक और मौजूदा आर्मी चीफ्स,
فوج کی سیاست میں مبینہ مداخلت اور فوج کا جو سیاسی جوڑ توڑ ہے اور عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کی حمایت میں بات نہ کرنے کی وارننگ دی گئی. یعنی یہ کہا گیا کہ آپ نے خان صاحب کے حق میں کوئی بات نہیں کرنی, آپ نے اسٹیبلشمنٹ اور فوجی قیادت پر کسی قسم کی کوئی تنقید نہیں کرنی, اور فوج کا جو ایک سیاسی کردار ہے اس کے متعلق کسی قسم کی بات نہیں کرنی, ورنہ آپ کا انجام اچھا نہیں ہوگا. لیکن اس کے بعد ایک جنرل کے متعلق اسی رپورٹ میں ایک اور ناقابل یقین انکشاف کیا گیا. اس خبر میں یہ بتایا گیا کہ یہ جو خاتون ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کے شوہر نے انہیں بتایا کہ مجھے یہ کہا گیا ہے, یعنی اسٹیبلشمنٹ اور فوجی قیادت کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ میں عمران خان کے حق میں کسی قسم کا کوئی تجزیہ نہ کروں, اور ایک سرکاری ادارے کے آفیسر نے, یعنی آرمی کے ایک آفیسر نے یہ کہا کہ آپ ہمارے سینئر ہیں, ہمیں اچھا نہیں لگتا کہ آپ کو روز نوٹس بھیج کے بلائیں اور آپ کو یہاں پہ یعنی جی ایچ کیو کے آفس میں بٹھائے رکھیں, مگر ہمیں مجبور کیا جاتا ہے, ہمیں کہا جاتا ہے کہ اس کو بلاؤ اور اس کو صبح سے شام تک یہاں بٹھا کے رکھو. آسان الفاظ میں اس رپورٹ میں یہ کہا گیا کہ ایک سابق فوجی آفیسر سے یہ کہا گیا کہ عمران خان صاحب کے حق میں بات نہ کرو, اور ان کی تلبیاں کی گئی, صبح سے شام تک ان کو بٹھائے رکھا گیا اور ان کے جونیئر اس بات پر شرمندہ تھے. اب اس کے بعد بی بی سی کی اس رپورٹ کا جو چوتھا نقطہ ہے یہ بھی بہت تکلیف دہ ہے. اس رپورٹ کے چوتھے نقطے میں یہ کہا گیا کہ ایک سول سرکاری ادارے کے آفیسر نے یہ پیغام بھی دیا کہ وہ فوجی اسٹیبلشمنٹ پر تنقید ختم کریں اور فوجی اسٹیبلشمنٹ کی پالیسیوں کا دفاع کریں. اب اس کے بعد یہی جو خاتون ہیں انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ میرے شوہر کو کہا گیا کہ عمران خان کے لیے بات کرنا چھوڑ دیں. میں انہیں یہ کہتا ہوں کہ اگر میں عمران خان کے حق میں نہیں بول رہا تو میں کوئی فوج کے خلاف بھی بات نہیں کر رہا, میں تو صرف چند افراد کی ان پالیسیوں کے خلاف ہوں جو اس ملک کو تباہ کر رہی ہیں. یعنی ان کے جو شوہر ہیں سابق فوجی آفیسر, انہوں نے کہا کہ میں فوج پر تنقید نہیں کرتا, میں چند لوگوں پر تنقید کرتا ہوں جن کی وجہ سے اس ملک کو تباہ کیا جا رہا ہے. اس کے بعد یہی جو سابق فوجی آفیسر ہیں انہوں نے ایک اور بہت دلخراش دعویٰ کیا, اور اس دعوے میں انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ مجھے طلب کیا گیا, یعنی تاثر یہ تھا کہ جی ایچ کیو میں طلب کیا گیا, اور پھر ایک سرکاری ادارے کے سینئر آفیسر نے ان کو دھمکی آمیز الٹیمیٹم دیتے ہوئے یہ کہا کہ اگر اب بھی آپ باز نہ آئے تو پھر اگلا قدم آپ کی گرفتاری ہے, میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں. لیکن اس کے بعد اس رپورٹ کے آخری حصے میں بھی ایک بہت حساس نوعیت کا انکشاف کیا گیا. اس رپورٹ میں بتایا گیا کہ ایک اور سابق فوجی آفیسر نے یہ انکشاف کیا کہ انہیں جی ایچ کیو طلب کیا گیا اور کہا گیا کہ لوگ آپ کی رائے کا احترام کرتے ہیں, اس لیے آپ موجودہ فوجی قیادت کی حمایت کریں. اس کے بعد یہی جو فوجی آفیسر ہیں انہوں نے کہا کہ میں کہیں بات نہیں کروں گا, ہماری فیملیز کو دھمکایا جاتا ہے, ہمارے فونز کی ٹیپنگ کی جاتی ہے, حالات اتنے خراب ہو گئے ہیں کہ ایسا کبھی سوچا نہیں تھا. اس کے بعد ایک اور سابق سینئر فوجی آفیسر نے ایک بہت بڑا اور تکلیف دہ انکشاف کیا, اور اس انکشاف میں یہ جو سابق سینئر فوجی آفیسر ہیں جو کہ اپنے سخت موقف کی وجہ سے جانے جاتے ہیں, انہوں نے یہ کہا بی بی سی کی نمائندہ فرج جاوید کو کہ اگر میں نے آپ سے بات کر لی تو کچھ دن بعد آپ کو مجھے ملنے کے لیے اڈیالہ جیل آنا پڑے گا, یعنی اگر میں نے کوئی بات کر دی تو پھر مجھے اڈیالہ جیل بھیج دیا جائے گا. اور پھر ایک آفیسر کے متعلق تو یہ بتایا گیا کہ ان کے اوپر بندوق بھی تانی گئی. بی بی سی کی جو رپورٹر ہیں اور جو نمائندہ فرج جاوید, ان کی یہ سٹوری ہے جو کہ اس وقت سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل بھی ہے. لیکن یہاں پہ اسحاق ڈار کی درگت کے متعلق ایک اہم خبر سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں. اب یہ خبر ڈی چوک میں جس قسم کی خون ریزی کی گئی اور جس طرح سے اس جعلی حکومت نے رینجرز کے ذریعے نہتے لوگوں پر گولیاں برسائیں اور عام پاکستانیوں کو شہید کروایا, اس کے بعد اب اسحاق ڈار کی درگت کے متعلق ایک اہم خبر آئی ہے. اب یہ خبر جو ہے یہ ایک ایسی سچویشن میں آئی کہ ریڈ زون جہاں پر غیر ملکی سفارت خانے ہیں, جہاں پوری عالمی کمیونٹی بیٹھی ہے, جہاں امریکی ایمبیسی, کینیڈین ہائی کمیشن اور اسی طرح پوری دنیا کے سفارت خانے اور ہائی کمیشنز ہیں, یہیں پر پی ٹی آئی کے کارکنوں کا قتل عام کیا گیا تھا. اب یہ جو تمام سفیر ہیں انہوں نے اس قتل عام پر
اپنی اپنی رپورٹس بنا کے اپنے اپنے دارالحکومتوں میں بھیجی تھی۔ اب اس پوری صورتحال میں جب عالمی پارلیمنٹس نے یہ مطالبہ کرنا شروع کیا کہ اس قتل عام کے ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کی جائے، ان کے اثاثے منجمد کیے جائیں، اور پوری دنیا نے اس حکومت پر لعنت ملامت کی اور ان پر مبینہ یا ممکنہ عالمی پابندیوں کی پلاننگ کی، تو اسحاق ڈار کو بھیجا گیا کہ آپ غیر ملکی سفیروں کو بریفنگ دیں اور ان کو بتائیں کہ اصل میں ڈھی چوک میں کیا ہوا تھا۔ اب اسی بریفنگ میں مبینہ طور پر اسحاق ڈار کی درگت بنی، یہ میں استارتن کہہ رہا ہوں۔ پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ اسحاق ڈار نے ان غیر ملکی سفیروں کے سامنے کیا موقف اپنایا۔ اب اسحاق ڈار نے ان غیر ملکی سفیروں کو بریفنگ میں بتایا کہ اسلام آباد کے ریڈ زون کی سیکیورٹی ہماری ترجیح رہی ہے، ریڈ زون کی سیکیورٹی کے متعلق خصوصی قوانین نافذ کیے گئے، اسلام آباد میں کسی بھی احتجاج کے لیے مقامات کا تعین کیا گیا ہے، قانون کے مطابق ریڈ زون میں کوئی احتجاج نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اہم عمارتوں کے تحفظ کے لیے آرٹیکل 245 کے تحت ہم نے فوج تعینات کی تھی، لیکن یہاں پہ اہم ترین سوال یہ ہے کہ فضل الرحمان صاحب کو تو ڈی چوک میں ریڈ زون میں سپریم کورٹ کے بالکل سامنے ایک بہت بڑی ریلی کرنے کی اجازت دی گئی تھی شہباز شریف کی اسی حکومت میں، یعنی جس وقت ان کی عبوری حکومت تھی، اور شہباز شریف نے اس وقت فضل الرحمان نے اس وقت سپریم کورٹ کے 3 ججوں کے متعلق کہا تھا کہ ان کی اگر قربانی بھی کر دی جائے تو کچھ نہیں ہوگا، اور سپریم کورٹ کے جو ججز ہیں ان کو اپنی جان بچانے کے لیے سپریم کورٹ کے پچھلے دروازے سے نکلنا پڑا تھا۔ لیکن جب عمران خان صاحب نے ڈی چوک پر احتجاج کا اعلان کیا تو ان کو قوانین یاد آ گئے۔ اب ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پر جو غیر ملکی سفارتکاروں کو اسحاق ڈار نے یہ نام نہاد بریفنگ دی، تو ان سفارتکاروں کی جانب سے بڑے تلخ نوعیت کے سوالات اسحاق ڈار سے کیے گئے۔ اسحاق ڈار سے مبینہ طور پر یہ بھی پوچھا گیا کہ عام شہریوں کو شہید کرنے کے متعلق آپ کا کیا موقف ہے، عام شہریوں پر گولی چلانے کی کیا منطق تھی، اور یہ جو شہادتیں ہوئی ہیں اور جو لوگ اس میں جاں بحق ہوئے ہیں اس کا آپ کے پاس کیا جواب ہے۔ اور اسحاق ڈار کے پاس ان سوالات کا کوئی جواب نہیں تھا اور وہ وہاں پر آئیں بائیں شائیں کرتے رہے۔ لیکن یہاں پہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور عمران خان صاحب کے متعلق ایک اور بڑی بریکنگ نیوز سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں۔ اب یہ جو بریکنگ نیوز ہے اس کے 2 نکات ہیں، یہ دونوں نکات مختصراً آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو ایک ہنگامی نوعیت کا پیغام پہنچایا گیا۔ ذرائع کے مطابق یہ پیغام اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے عمران خان صاحب کو بھیجا گیا، اور یہی پیغام جو ہے یہ ایک ایسے پیغام رساں کے ذریعے بھیجا گیا جس کا تعلق پی ٹی آئی سے بھی ہے، اور پی ٹی آئی کے اس رہنما کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کا بہت انفلوئنس ہے، بہت زیادہ اثر و رسوخ بھی ہے۔ اب اس پوری صورتحال میں عمران خان صاحب سے درخواست کی گئی کہ آپ خدارہ ڈی چوک کا یہ جو احتجاج ہے اس کو کینسل کر دیں، اس کے بعد ہمیں یہ یقین دہانی کروائیں کہ آپ دوبارہ اس قسم کا احتجاج نہیں کریں گے، اس کے بدلے میں آپ کو 1 ہفتے کے اندر رہا کر دیا جائے گا۔ لیکن اس کے بعد عمران خان صاحب کے سامنے ایک فارمولہ بھی رکھا گیا کہ آپ کو 1 ہفتے میں رہا تو کر دیں گے، لیکن اس رہائی کے متعلق کیا فارمولہ طے پائے گا، یہ جو فارمولہ تھا کیا تھا یہ آپ کو بتاتے ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ جب عمران خان صاحب کو یہ کہا گیا کہ ڈی چوک کا احتجاج کینسل کریں، آگے جا کر اس قسم کے کسی بھی احتجاج کی نہ کرنے کی یقین دہانی کرائیں، آپ کو 7-8 دن میں رہا کر دیں گے، اس کے بعد آپ اگر چاہیں تو بنی گالا آپ کو منتقل کر دیا جائے گا، آپ چاہیں تو زمان پارک منتقل ہو سکتے ہیں، اور اگر آپ چاہیں گے تو کے پی کے کسی مقام پر جہاں آپ منتقل ہونا چاہیں وہاں منتقل ہو جائیں۔ لیکن اس کے بعد جو شرط رکھی گئی اور جو فارمولہ سامنے لایا گیا وہ یہ تھا کہ آپ 1 سال تک سیاسی طور پر لو پروفائل میں چلے جائیں، یعنی سیاسی طور پر آپ 1 سال تک ان ایکٹیو ہو جائیں۔ اس کے بعد دوسرا فارمولہ یا دوسری شرط یہ تھی کہ آپ نے فوجی قیادت اور اسٹیبلشمنٹ پر کسی قسم کی کوئی تنقید نہیں کرنی، اور اگر آپ نے اس فارمولہ کی خلاف ورزی کی یا اگر اگلے 1 سال میں کوئی احتجاج وغیرہ کی کال دی تو آپ کو دوبارہ گرفتار کر لیا جائے گا۔ اب اس پوری صورتحال میں ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان صاحب کو جب اس قسم کا پیغام پہنچایا گیا تو عمران خان صاحب نے اس پیغام پر اور اس یقین دہانی پر بھی عمران خان صاحب نے یقین نہیں کیا،
اور انہوں نے اس بات سے انکار کر دیا کہ وہ سیاسی طور پر کوئی لو پروفائل ہو جائیں گے یا آگے جا کے کوئی احتجاج کی کال نہیں دیں گے۔ اب اسی پوری صورتحال میں صاحبزادہ حامد رضا نے آرمی چیف اور عمران خان صاحب اور اسٹیبلشمنٹ کے متعلق ایک بڑا انکشاف کیا اور اس انکشاف میں انہوں نے یہ الفاظ بولے کہ میں حلف اٹھا کے کہتا ہوں کہ 1 سال سے عمران خان صاحب کے ترلے کیے جا رہے ہیں کہ وہ ٹیبل پر بیٹھیں اور عمران خان صاحب اس حکومت کو اور اس نظام کو اور اس ریاست کو NRO دیں، لیکن یہاں پہ ایک انٹیلیجنس ایجنسی اور ڈی چوک میں جو خون ریزی کی گئی اس کے متعلق بھی ایک بہت بڑا انکشاف ہوا ہے اور اس سے جڑی ایک ویڈیو اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل بھی ہے۔ اب یہ جو ویڈیو ہے یہ ایک سینئر صحافی کی ہے اور ایک ایسے سینئر صحافی جو کہ ڈی چوک میں موجود تھے اور PTI کے پروٹیسٹ کو کور بھی کر رہے تھے۔ اب انہوں نے کہا کہ میں پوری اتھارٹی کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں کہ ایک انٹیلیجنس ایجنسی نے یہ بتایا تھا کہ بشرا بی بی صاحبہ کی جان کو ڈی چوک میں شدید خطرات لاحق ہیں۔ علی امین گنڈا پور صاحب کو KP کی انٹیلیجنس نے بتایا تھا کہ یہاں سے نکلیں، یہاں کچھ بڑا ہونے جا رہا ہے، یعنی یہاں کوئی قتل و غارت گری ہونے جا رہی ہے۔ ماڈل ٹاؤن جیسا واقعہ اس سے پہلے ہو چکا تھا، لیاقت باغ جیسا ثانیہ جہاں پہ بے نظیر بھٹو صاحب کو شہید کیا گیا تھا وہ بھی ہو چکا تھا، تو اس لیے خطرہ تھا کہ یہاں پہ بشرا بی بی صاحبہ کے ساتھ بھی اسی قسم کی ایپیسوڈ دہرائی جا سکتی ہے۔ لیکن اس کے بعد یہی جو سینئر صحافی ہیں انہوں نے ایک ہاسپٹل میں 15 لاشوں یا 15 شہادتوں کے متعلق بھی ایک بڑا تکلیف دہ انکشاف کیا۔ اس انکشاف میں انہوں نے کہا کہ پہلی گولی 0 پوائنٹ کے مقام پر چلی تھی اور پہلی جو شہادت ہوئی یہ 0 پوائنٹ کے مقام پر ہوئی۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں 2 ہاسپٹل میں گیا اور ایک ہاسپٹل میں یہ کہتا ہوں کہ کم سے کم 15 افراد کی شہادت ہوئی، میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ میں نے اس کے متعلق جب ٹویٹ کیا تو مجھ پر بہت دباؤ آیا اور مجھے کہا گیا اس دباؤ کے تحت کہ میں اس ٹویٹ کو ڈیلیٹ کر دوں۔ یہ جو انکشافات ہیں یہ سینئر تحقیقاتی صحافی زاہد گشکوری نے کیے ہیں۔ لیکن یہاں پہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور مریم نواز کے متعلق بھی ایک بڑی بریکنگ نیوز سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں۔ اب یہ بریکنگ نیوز اس وقت آئی جب مریم نواز نے انتہائی بے حسی کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ کہا کہ PTI کو مکمل طور پر کرش کر دینا چاہیے، PTI کو ختم کر دینا چاہیے۔ لیکن اب اس پر GHQ کا رد عمل سامنے آیا ہے اور GHQ کے جو ایجنٹ ہیں فیصل ووڈا جو GHQ کی ہدایات پر بیانات دیتے ہیں، انہوں نے اب ایک ٹی وی پروگرام میں کہا کہ اگر عمران خان صاحب قابل قبول نہیں ہیں یعنی اسٹیبلشمنٹ کے لیے تو نون لیگ بھی اب اسٹیبلشمنٹ کے لیے قابل قبول نہیں ہے، کوئی اس حکومت پر یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس حکومت کی بیڈ برانڈنگ ہے۔ انہوں نے کہا کہ قرآن اٹھائیں، کوئی یقین کرنے کو تیار نہیں ہے اس حکومت پر اگر یہ قرآن اٹھا کے بھی کوئی بات کہیں۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ نون لیگ کی جو حکومت ہے اور مریم نواز کی حکومت ہے یہ اصل میں ایک لاش ہے۔ لیکن اس کے بعد GHQ کہ یہ جو ایجنٹ ہیں انہوں نے ایک اور بات بھی کی جو کہ بڑی اس وقت وائرل ہے۔ فیصل ووڈا نے کہا کہ اس وقت مریم نواز اور وفاقی حکومت پختونوں کی قومیت پر جا کے اور قومیت کی بنیاد پر انہیں گرفتار کر کے بہت خطرناک کھیل کھیل رہی ہے۔ یہ حکومت یعنی مریم نواز 30 سال پرانی جاگ پنجابی جاگ والی سیاست کر رہی ہیں، یہ شناختی کارڈ دیکھ کر پٹھانوں کی گرفتاریاں کر رہے ہیں اور اس کی وجہ سے یہ ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح کی خون ریزی اسلام آباد کے ڈی چوک میں ہوئی اس کا سارا الزام اس جعلی حکومت نے فوج پر ڈال دیا۔ اب فوج جو ہے اپنے جو ترجمان ہیں یعنی فیصل ووڈا جیسے ان کے ذریعے اب یہ واپس سارا الزام اس حکومت پر ڈال رہے ہیں اور کوشش یہ کر رہے ہیں کہ یہ تاثر بنایا جائے کہ فوج کوئی نون لیگ کی اتنی حمایتی نہیں ہے تاکہ ایسا نہ ہو کہ PTI جن کے پیچھے 90% عوام کھڑے ہیں وہ سب اس بات پر مکمل یقین کر لیں کہ جو کچھ اسلام آباد میں ہوا یہ سب کچھ فوج کی وجہ سے ہوا یا رینجرز کی وجہ سے ہوا۔ اس لیے ایک جوابی بیانیہ بنایا جا رہا ہے کہ فوج جو ہے یہ اصل میں نون لیگ کے بھی خلاف ہے اور دوسری جانب فیصل ووڈا بلاول زرداری کے لیے بھی راہ ہموار کر رہے ہیں۔ لیکن یہاں پہ PTI کے کنٹینر سے گرائے گئے نمازی کے متعلق آج کے دن میں ایک کلپ وائرل ہوا ہے، یعنی وہ PTI کے کارکن جو کہ ڈی چوک میں کنٹینر پر نماز ادا کر رہے تھے اور اس دوران ان کو کنٹینر سے دھکا دے کے نیچے گرا دیا گیا۔ اب یہی جو کارکن ہیں جن کا نام طاہر عباس ہے
ان کی وزیر اعلیٰ ہاؤس پشاور میں ملاقات ہوئی ہے اور اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ شدید زخمی ہیں، ان کی ہڈیاں ٹوٹی ہوئی ہیں اور ان کے بازو اور اسی طرح جو جسم ہے اس کے اوپر مختلف جو ہیں وہ پٹیاں وغیرہ بندھی ہوئی ہیں۔ لیکن یہاں پہ سینئر صحافی نصرت جاوید صاحب نے بھی ایک بڑا دلچسپ کامنٹ جو ہے یہ کیا ہے نواز شریف کی حکومت پر، یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ اور رینجرز کے متعلق اب سے کچھ دیر پہلے جو ایک بڑی بریکنگ نیوز آئی ہے، اس بریکنگ نیوز سے بھی آپ کو آگاہ کرتے ہیں۔ اب یہ بریکنگ نیوز اس وقت آئی جب اس جعلی حکومت نے آج ایک جعلی بیانیہ دوبارہ دہرایا اور اس بیانیے میں یہ کہا کہ 26 نمبر چنگی پر رینجرز کے جن اہلکاروں کی شہادت ہوئی، جن کے متعلق یہ کہا گیا کہ وہ ایک گاڑی کے نیچے کچلے گئے اور ان کی شہادت ہوئی، تو یہ بیانیہ دوبارہ بنایا گیا کہ یہ گاڑی پی ٹی آئی کے کسی کارکن کی تھی اور پی ٹی آئی کے گاڑی نے ان رینجرز کو شہید کیا۔ لیکن اب پتہ یہ چلا ہے کہ رینجرز کی جو شہادت ہوئی یہ اصل میں ایک ایسی گاڑی کے نیچے وہ کچلے گئے جو کہ ایک پیپلز پارٹی کے رہنما کے پوتے کی تھی اور اس گاڑی کے نیچے وہ کچلے گئے۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ کیسے رینجرز کی شہادت کو بھی کس طرح سے سیاسی مقاصد کے لیے اس جعلی حکومت نے استعمال کیا۔ لیکن یہاں پہ زرتاج گل کے متعلق بھی ایک تکلیف دہ لیکن کسی حد تک دلچسپ خبر، کیونکہ زرتاج گل کے متعلق یہ انکشاف ہوا ہے کہ ان کے اوپر پنجاب پولیس نے کمبل، چپل اور موٹر سائیکل چوری کرنے کے نئے مقدمات درج کیے گئے ہیں۔ آپ اندازہ کر لیں کہ یہ جعلی حکومت اور مریم نواز جو ہیں یہ کس قسم کی اخلاقی پستیوں میں جا گرے ہیں۔ لیکن یہاں پہ ثانیہ ڈی چوک اور عالمی پارلیمنٹس کے حوالے سے بھی ایک نئی اور بہت بڑی بریکنگ نیوز آئی ہے۔ یہ بریکنگ نیوز مختصراً آپ کو بتاتے ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ آسٹریلیا کی جو پارلیمنٹ ہے جہاں یہ قرارداد پیش کی گئی کہ ثانیہ ڈی چوک کے ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کی جائے، ان کے خلاف تحقیقات کر کے ان کو گرفتار کیا جائے، ان پر عالمی سفری پابندیاں لگائی جائیں، ان کے پاسپورٹس کینسل کیے جائیں، ان کے غیر ملکی اثاثے منجمد کیے جائیں، ان کے خلاف عالمی عدالت میں مقدمات چلائے جائیں۔ اب اس کے بعد برطانیہ کے ایک اور رکن پارلیمنٹ نے آج کے دن میں ثانیہ ڈی چوک کی نہ صرف شدید مذمت کی بلکہ اس کی شفاف تحقیقات کا مطالبہ کیا۔ اب اسی پوری صورتحال میں امریکہ سے بھی ایک بڑی خبر آئی ہے۔ یہ خبر ایک ایسی سچویشن میں آئی جب پہلے تو وائٹ ہاؤس کے ترجمان نے یہ کہا کہ پاکستانی حکومت سے یہ کہتے ہیں کہ جو احتجاجی مظاہرین ہیں ان کے احتجاج کرنے کے جمہوری حق کا احترام کریں۔ اب اس پوری صورتحال میں ایک اور جو امریکی کانگریس کے رکن ہیں انہوں نے اب یہ مطالبہ کر دیا ہے، انہوں نے ایک ٹویٹ بھی کیا ہے اور انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ جو قتل و غارت گری ڈی چوک میں کی گئی ہے اس کے اوپر ایک عالمی پیمانے پہ تحقیقات کی جائیں اور عالمی سطح پر تحقیقات کر کے اس کے ذمہ داروں پر پابندیاں بھی لگائی جائیں، ان کو سزائیں بھی دی جائیں۔ اب اس پوری صورتحال میں شہباز شریف کے خلاف ایف آئی آر اور ان کے استعفے کے متعلق بھی ایک اہم خبر آئی ہے، کیونکہ پی ٹی آئی نے اب یہ اعلان کیا ہے کہ شہباز شریف کے خلاف نہ صرف ایف آئی آر کٹوانے کے لیے درخواست دیں گے بلکہ شہباز شریف کے استعفے کا پی ٹی آئی کی قیادت کی جانب سے مطالبہ بھی کیا گیا۔ لیکن یہاں پہ عمران خان صاحب کا آج کے دن میں بہت اہم پیغام سامنے آیا ہے اسٹیبلشمنٹ کے لیے۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ جن لوگوں نے یہ قتل و غارت گری کی ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس معاملے کو بھول بیٹھیں گے، لیکن میں ان کو یہ بتا رہا ہوں کہ ہم اس معاملے کو اقوام متحدہ اور پوری دنیا کے عالمی فورمز پر اٹھائیں گے۔ اور پھر انہوں نے دوبارہ یہ الفاظ استعمال کیے کہ آج کے دور کے جنرل ڈائر نے یہ سب کچھ کروایا ہے اور اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم ڈر کے پیچھے ہٹ جائیں گے تو اس کی بھول ہے، ہم حقیقی آزادی کی جنگ کو جاری رکھیں گے۔ بہت شکریہ ابراہیم راجہ صاحب آگاہ کرنے کا۔ اسی کے ساتھ اپنی میزبان نور فاطمہ کو دیجیے اجازت، پھر ملتے ہیں ایک اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ نے کے بان۔